नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम पढ़ेंगे सूरतुल क़सस की आयत नंबर 26। कालत इहदहुमा, बोली उन दोनों में से एक, या अबाती, आए अब्बा जान, तिस्ताजिरहु, इसे आप उजरत पे रख लें। इन्ना खैरा मान इस्ताजरता, बेशक बेहतरीन उजरत पे रखने वाला वो बंदा होता है कवियुल अमीन, जो कुव्वत वाला भी हो और अमानतदार भी हो। उन औरतों में से एक ने ये सब देखा तो एक मौके पर अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, इसे मुलाजिम रख लीजिए, इसलिए कि बेहतरीन आदमी जिसे आप मुलाजिम रखें वही हो जो ताकतवर भी हो और अमानतदार भी हो। अब औरतों या लड़कियों में से जिस लड़की ने कहा, आयत के असलूब से वाज़ेह होता है कि ये लड़की वो नहीं थी जो मूसा अलैहिस्सलाम को बुलाने गई थी, बल्कि ये दूसरी थी। करीने से मालूम होता है कि लड़की के वालिद गालिबन पहले ही से अपने घर और जायदाद की देखभाल के लिए किसी मौजू आदमी की तलाश में थे। चुनाचा उसने सिफारिश कर दी और सिफारिश के वजूह भी बयान कर दिए। उस्ताद इमाम अमीन एहसन इस्लाही लिखते हैं, जहाँ तक जिस्मानी सेहत और क़ुव्वत का ताल्लुक़ है, ये एक ऐसी खुली हुई चीज़ है कि आदमी बायक नज़र इसका अंदाज़ा कर सकता है, लेकिन अमानत और दयानत का ताल्लुक़ किरदार से है, जिसका सही सही अंदाज़ा तजर्बे से होता है। ये तजर्बा आम हालात में तो बहुत देर में होता है, लेकिन बाज़ हालात में बिल्कुल बादल वाहला में हो जाता है। आदमी की पेशानी और उसकी निगाहें गवाही देती हैं कि ये किस किरदार का आदमी है। काला कहा उसके बाप ने लड़की के, इन्नी उरीदू, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, कि मैं इरादा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ, उनके हक़ का कि मैं निकाह कर दूँ तेरे साथ, एहदब नतैया, इन दो में से, हातैनी, इन दो में से एक का, अला, इस बात पर, अंताजुरानी, कि तुझे मेरी मुलाजमत करनी पड़ेगी, समानी या हिजाज, 8 साल, फ़इन अतममता, पस अगर तू मुकम्मल कर ले, अशरन, 10 साल, फ़मिन इंदिक, ये तेरी मर्ज़ी है। वमा उरीदू अन अशक्कु अलैक, मैं तुम पर मुशक्क़त डालना नहीं चाहता। साताजिदूनी, अन करीब तुम मुझे पाओगे, इंशा अल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा, मिनस सालिहीन, नेककारों में से। उसके बाप ने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी इन 2 बेटियों में से एक का निकाह तुम्हारे साथ कर दूँ, बशर्त ये कि तुम 8 साल मेरी मुलाजमत करो, फिर अगर 10 साल ही पूरे कर दो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, मैं तुम पर कोई मुशक्क़त डालना नहीं चाहता। मैं तुम्हें ऐसी किसी बात का पाबंद नहीं करना चाहता जो तुम्हें मंजूर ना हो, इसलिए तुम अपनी अच्छी तरह गौर करके फ़ैसला कर सकते हो कि मेरी मुलाजमत करोगे या निकाह करना चाहते हो या नहीं। काला तो इस पर जवाब दिया, ज़ालिका बैनी व बैनिक, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कि ये तुम्हारे और मेरे दरमियान ये बात तय पा गई है। अय्यामल आजालैनी, इन 2 मुद्दतों में से जो भी कज़ैतु मैं पूरी करूँ, फ़ला उद्वाना अलैया, बस मुझ पर ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। इस पर हज़रत मूसा ने कहा, ठीक है, ये बात मेरे और आपके दरमियान तय हो गई है। मैं इन दोनों में से जो भी मुद्दत पूरी कर दूँ, उसके बाद मुझ पर कोई जबर नहीं होना चाहिए। वल्लाहु अला मा नक़ूलु वकील, और जो कौलो करार, जो बात हम कह रहे हैं, उस पर अल्लाह ही गवाह है। फलम्मा कज़ा मूसा अजला, जब पूरी कर दी मूसा ने अपनी मुद्दत, वसारा बिअहलिही, और लेकर चले अपने घर वालों को, आना सा, तो उन्होंने अचानक में देखा, मिन जानिब तूरी, कोह तूर की जानिब, नारन, आग का शोला। काला तो कहा, ले अहलिहिम कुसु, अपने घर वालों से रुको, इन्नी अनस्तु, मैंने देखी है, नारल्ला अली, एक आग की यानी कि शुआएँ, आती को, मैं ले आता हूँ तुम्हारे पास, में है इससे, बेखबरन, कोई खबर, और जज्वातन, या कोई अंगारा, मिनन नारी, आग का, ला अलकुम तस्तरून, शायद कि तुम इसे ताप सको। फिर जब मूसा ने अपनी मुद्दत पूरी कर दी और अपने अहले व अयाल को लेकर वहाँ से रवाना हुआ, तो तूर की जानिब उसे एक आग सी दिखाई दी। उसने अपने घर वालों से कहा, मुझे आग दिखाई दी है, तुम लोग ज़रा ठहरो कि वहाँ से मैं तुम्हारे पास रास्ते की कोई खबर या आग का कोई अंगारा ही ले आऊँ, ताकि इस सर्दी में तुम इसे ताप सको।
آناسا کا لفظی مطلب کیا ہے؟ اصل میں لفظ آناسا استعمال ہوا ہے۔ اس سے یہ بات نکلتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آگ کا کوئی جلتا ہوا علو نہیں بلکہ ایک شعلہ سا دیکھا تھا جو اچانک چمکا اور غائب ہو گیا، اور ان کے سوا شاید کسی اور کو یہ شعلہ نظر نہیں آیا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ رات کا وقت تھا اور انہیں راستے کا بھی کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ فلما آتاہا، جب وہ وہاں آئے، نودیا، تو ہم نے پکارا، من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ۔ پھر جب موسیٰ وہاں پہنچا تو وادی ایمن کے کنارے سے اس مبارک خطے میں اس کو درخت سے آواز آئی، شجرتی درخت میں سے آواز آئی، این یا موسیٰ، اے موسیٰ، انی آن اللہ، بے شک میں ہوں اللہ، سبحان اللہ، رب العالمین، تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کا پالنے والا۔ سورہ نمل میں اس مقام پر اللہ نے فرمایا آن اللہ العزیز الحکیم کے الفاظ آئے ہیں۔ یہ گویا اسی رب العالمین کی صفت کو اس کے مضمرات کے لحاظ سے بیان کر دیا۔ یہاں اللہ نے فرمایا تھا میں ہوں اللہ عزیز الحکیم، یہاں اللہ نے فرمایا انی آن اللہ رب العالمین، میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پالنے والا، یعنی جو اللہ کی صفت چھپی ہوئی تھی عزیز الحکیم میں، اب اللہ تعالیٰ نے یہاں کہ میں ہوں رب العالمین پالنے والا، مجھے پتہ ہے، میں زبردست حکمتوں سے کام کرتا ہوں۔ تو وَأَنْ أَلْقِ عَصَاكَ، یہ کہ تو ڈال دے اپنی لاٹھی، فلما رآہا، جب دیکھا اس لاٹھی کو، تہتز، لہراتا ہوا، کأنہا جان، گویا ایسے جیسے اس کے اندر جان آ گئی ہو، وَلَّا مُدْبِرًا، موسیٰ علیہ السلام پیٹھ پھیر کر بھاگے، وَلَمْ يُعَقِّبْ، اور پیچھے مڑ کر بھی نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا یا موسیٰ، اے موسیٰ، اقبل، آگے آ، ولا تخف، اور خوف نہ کھا، انک من الآمنین، بے شک تو امن سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں ہوں اللہ تمام جہانوں کا پروردگار، یہ کہ تو اپنی لاٹھی زمین پر ڈال دو۔ پھر جب موسیٰ نے دیکھا کہ لاٹھی بل کھا رہی ہے، گویا کہ سانپ ہے، تو پیٹھ پھیر کر بھاگا اور اس نے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ یہ اس فطری رد عمل کا بیان ہے جو رات کی تاریکی میں کسی سنسان جگہ پر اس طرح کے کسی منظر کو دیکھ کر کسی شخص سے صادر ہو سکتا ہے۔ اس پر اللہ نے فرمایا موسیٰ آگے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل مامون ہو، امن سے ہو۔ اب اسلک یدک فی جیبک، اپنا ہاتھ ذرا اپنے گریبان میں ڈالو، خرج بیضاء من غیر سوء، یہ نکلے گا چمکتا ہوا، روشن، بغیر کسی بیماری یا تکلیف کے، واضمم الیک، اپنی طرف سکیڑ، جناحک، اپنا بازو، من الرہب، ایسے جیسے خوف سے سکیڑتے ہیں، فذانک برہانان، یہ دو دلیلیں ہیں، من ربک، تیرے رب کی طرف سے، الی فرعون، فرعون کی طرف، وملئہ، اور اس کے سرداروں کی طرف، انہم کانوا قوما فاسقین، کیونکہ وہ ایک نافرمان قوم ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ایک نافرمان قوم ہے، یعنی یہ اللہ نے وجہ بتائی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کو ان غیر معمولی نشانیوں کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف کیوں بھیجا جا رہا ہے۔ قال ربی انی قتلت منہم، اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب، میں نے قتل کیا ان میں سے نفساً، ایک جان کو، فاخاف، پس مجھے خوف ہے، ان یقتلون، کہ وہ مجھے بھی قتل کر ڈالیں گے، واخی ہارون، اور جو میرا بھائی ہارون ہے، ہوا افصح منی، یہ مجھ سے زیادہ فصیح ہے، لساناً، زبان کے لحاظ سے، فارسلہ معی، بس اس کے ساتھ اس کو بھیج دے میرے ساتھ، ردئیں، تاکہ یصدقونی، یہ میری تصدیق کرے، انی اخاف، مجھے خوف ہے، ان یکذبون، کہ وہ مجھے تو جھٹلا دیں گے۔ یہودی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہارون علیہ السلام اپنی قوم میں فصاحت بیان کے لیے بڑی شہرت رکھتے تھے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ ان کے ہاں یہ کمی ہے، اس کی تلافی کے لیے ان کے بھائی کو ان کا مددگار بنایا جائے۔ قال سنشد عضدک بأخیک، اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان قریب ہم مضبوط کے دیتے ہیں تمہارے بازو کو، بأخیک، تمہارے بھائی کے ذریعے سے، ونجعل لکما سلطانا، اور ہم تم دونوں کو ایسا دبدبہ دے دیں گے، فلا یصلون الیکما، کہ یہ تم تک نہیں پہنچ سکیں گے، تم دونوں تک، بآیاتنا، ہماری نشانیوں کے ساتھ، جاؤ، انتم، تم دونوں، ومن اتبعکم الغالبون، اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہیں گے۔ جو اللہ نے 2 نشانیاں دی تھیں ان میں 9 نشانیاں چھپی ہوئی تھیں، اللہ نے فرمایا کہ یہ ان 2 نشانیوں کے ساتھ جاؤ، یہ کھلم کھلا دبدبہ ہوگا، اس سے فرعون کیا ہوگا، تم تک نہیں پہنچ سکے گا۔ فلما جاءہم موسیٰ بآیاتنا، پھر جب موسیٰ ان واضح نشانیوں کے ساتھ آیا،
قالو تو انہوں نے کہا ما ھذا الا سحر مفترن، یہ نہیں ہے مگر ایک جادو ہے جو گھڑ لیا گیا ہے، وما سمعنا بھذا فی آبائنا الاولین، ہم نے ایسی بات نہیں سنی اپنے پہلے یعنی ابا و اجداد باپ دادا میں۔ یعنی حضرت موسیٰ کی یہ بات کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں اور مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا ہے کہ میں اس کے پیغامات تمہیں پہنچا دوں، تو فرعون نے کہا یہ بات میں نے پہلے کبھی نہیں سنی۔ وقال موسیٰ ربی اعلم، اس پر موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بے شک میرا رب ہی جانتا ہے بمن جاء بالہدیٰ کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا من عندہ اس کی طرف سے، ومن تکون لہ عاقبۃ الدار اور کون ہے جس کا آخرت کا گھر بنتا ہے۔ انہ لا یفلح الظالمون، اس صورت میں یعنی ظالم تو کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے، کامیاب نہیں ہوں گے۔ یہ نہایت بلیغ اور شائستہ اسلوب میں یہ اس نتیجے کا اعلان ہے جو حق اور باطل کی اس کشمکش کا نکلنے والا تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کے بعد مصر میں برپا ہو گئی تھی۔ یعنی جہاں بھی وقت کا رسول جاتا ہے جب وہ پوری طرح آگاہ کر دیتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا آخری فیصلہ صادر ہو جاتا ہے۔ جو وقت کا نبی اور اس کے پیروکار ہوتے ہیں وہ تو غالب آ جاتے ہیں، تو باقیوں پر یا تو اللہ کا عذاب آ جاتا ہے جس طرح فرعون غرق ہو گیا تھا، یا پھر اگر ان کے ساتھی ہوں صحابہ یعنی رسولوں کے صحابہ ہوں تو پھر ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ ایک جنگ ہوتی ہے، جہاد برپا ہوتا ہے، اس سے پھر مومن غالب آتے ہیں اور جو کافر ہوتے ہیں وہ مٹ جاتے ہیں، جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریش مکہ کے اوپر صحابہ کے ہاتھوں سے عذاب آیا تھا۔ وقال فرعون، اس پر فرعون نے کہا یا ایھا الملاء، اے سردارو، ما علمت لکم، میں نہیں جانتا تمہارے لیے، من الہ غیری، اپنے سوا کوئی اور معبود، فاوقد لی یا حامان علی الطین، پس اے حامان تیار کرواؤ مٹی کی اینٹیں، فاجعل لی سرحا علی، پھر اس سے ایک اونچا محل بنواؤ، اطلع الی الہ موسیٰ، تاکہ میں جھانک سکوں موسیٰ کے معبود کو، وانی لاظنہ من الکاذبین، اور یہ کہ میں تو صرف موسیٰ کو جھوٹا ہی سمجھتا ہوں۔ واستکبر ھو وجنودہ، تکبر کیا اس نے، فرعون نے اور اس کے لشکر نے، فی الارض میں زمین میں، بغیر الحق، بغیر کسی وجہ کے ناحق گھمنڈ کیا، وظنوا اور وہ سمجھتے رہے، انہم الینا لا یرجعون کہ انہیں ہمارے پاس لوٹ کر ہی نہیں آنا۔ فرعون اور اس کے لشکروں نے زمین میں ناحق گھمنڈ کیا اور خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں لوٹائے جائیں گے۔ یعنی زمین، اس نے کہا ہے کہ میرے سوا تمہارا کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی زمین اور آسمان کا کوئی خالق ہے تو ہوا کرے، تمہارا معبود تو میں ہی ہوں۔ فرعون نے یہ بات اس لیے کہی کہ مصر میں اسے سورج دیوتا کا اوتار سمجھا جاتا تھا، تاہم یہ کوئی سنجیدہ بات نہیں تھی بلکہ محض استہزاء کا جملہ تھا جو موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کے لیے کہا گیا۔ اسی طرح آگے کا جملہ کہ محل بنوانے کا کوئی سنجیدہ حکم اس کا نہیں تھا، یہ بھی یعنی اس نے استہزاء کے لیے ہی استعمال کیا۔ فرائنا اور متمردین یعنی تکبر کرنے والے اکڑے ہوئے لوگ، عہد رفتہ کے ہوں یا دور حاضر کے، ہمیشہ اس طرح حقائق کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، یعنی اس وجہ سے گھمنڈ کیا کہ وہ خدا کے سامنے کسی جواب دہی کا گمان نہیں رکھتے تھے۔ فَأَخَذْنَاهُ، پس ہم نے پکڑ لیا اس کو یعنی فرعون کو، وَجُنُودَهُ اور اس کے لشکر کو، فَنَبَذْنَاهُمْ پھر ہم نے انہیں پھینک دیا، فِی الْیَمِّ دریا میں، سمندر میں، فَانظُرْ دیکھو، کیفَ کس طرح، کانا ہوا، عاقبۃ الظالمین ظالموں کا کیا انجام ہوا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے اور آپ کے مخاطبین کے لیے تذکیر اور تنبیہ کہ اس وقت جو دعوت برپا ہے اس کا نتیجہ بھی یہی نکلنے والا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے ساتھی تو کامیاب ہوں گے اور اس کے جو منکر ہیں جس طرح فرعون غرق ہوا اسی طرح ہی غرق ہو جائیں گے۔ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَدْعُونَ، ہم نے انہیں ایک ایسی جماعت بنایا تھا جو بلاتے تھے لوگوں کو إِلَى النَّارِ، آگ کی طرف، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنصَرُونَ اور قیامت کے دن ایسے منکروں کی، ظالموں کی کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً، ہم نے ان کی اس دنیا میں بھی ان کے لیے لعنت لگا دی۔ لعنت کا مطلب ہوتا ہے اللہ اپنی رحمت کے ہاتھ اٹھا لیتا ہے۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ اور قیامت کے دن تو وہ ہوں گے ہی بدحال لوگوں میں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ، اگلی بہت سی امتوں کو ہلاک کر دینے کے بعد ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تھی۔
یہ اس حقیقت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام قوموں کی طرف رسول بھیجے، لیکن ان میں سے کوئی قوم بھی اس دعوت کی علم بردار بن کر کھڑی نہیں ہوئی جو رسولوں کی طرف سے ان کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ چنانچہ اتمام حجت یعنی اچھی طرح آگاہ کر دینے کے بعد سب ہلاک کر دی گئیں قومیں۔ اس طرح کے بعد نبوت کا دوسرا دور شروع ہوا اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ذریت یعنی ابراہیم علیہ السلام کی نسل کو یہ توفیق دی کہ وہ اپنے پیغمبر پر ایمان لائیں اور فلسطین کی سرزمین میں دعوت حق کا ایک مرکز قائم کر کے عالمی سطح پر اتمام حجت کا اہتمام کریں، یعنی بیت المقدس جو تعمیر کیا گیا، عالمی سطح پر اتمام حجت کا اس میں اہتمام کیا جائے۔ ان کا یہی منصب تھا جس کی ذمہ داریوں کو پورا کرنے کے لیے انہیں تورات کی صورت میں ایک باقاعدہ کتاب دی گئی۔ سائرہ للناس جس میں بصیرت کی روشنیاں تھیں لوگوں کے لیے، ہدیٰ جس میں ہدایت تھی، و رحمت اور جس میں رحمت تھی، لعلہم یتذکرون شاید کہ یہ لوگ نصیحت پکڑیں۔ لوگوں کے لیے بصیرتوں کا سامان اور ہدایت اور رحمت بنا کر تاکہ وہ اس سے یاد دہانی حاصل کریں، یعنی دنیا کی زندگی میں ہدایت، یہ اب قرآن بھی دنیا کی زندگی میں جو اس سے ہدایت پائے گا اور آخرت میں خدا کی رحمت اور عنایت اسے ملے گی۔ یہ دونوں لفظ واحد ہیں، لیکن ان سے پہلے لفظ بصائرہ آیت میں جمع استعمال ہوا ہے۔ اس سے مقصود یہ ہے کہ واضح کرنا ہے کہ خدا کی یہ کتاب ایسی آیات اور ایسے دلائل پر مشتمل تھی جن سے لوگوں کی آنکھیں کھول سکتی تھیں، لیکن وہ اس سے اندھے بنے رہے۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ اِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ہم نے جب موسیٰ کو اپنے اس فیصلے سے آگاہ کیا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، تو نہ تو تم طور کے مغربی جانب موجود تھے اور نہ اس واقعے کو دیکھنے والوں میں شامل تھے، یعنی کہ کن لوگوں کے ساتھ؟ اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ مراد ہیں جو ان کے ساتھ طور کے دامن میں موجود تھے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہاں اس وقت بھی موجود نہیں تھے۔ وَلَٰكِنْ أَنشَأْنَا قُرُونًا اور لیکن ہم نے بہت ساری دوسری امتیں اٹھائیں، فَطَوَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ جن پر عمر کا ایک زمانہ گزر گیا۔ وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدْيَنَ اور نہ ہی آپ اہل مدین میں موجود تھے، تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا جب ان کے سامنے ہماری آیات پڑھی جاتی تھیں، وَلَٰكِنَّا كُنَّا مُرْسَلِينَ لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو رسول بنا کر بھیجنے والے تھے۔ لیکن ہم نے بہت ساری نسلیں اٹھائیں، پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا اور وہ ہماری یاد دہانی کو بھلائے بیٹھے، تو خدا کی عنایت سے اب تم ہی یہ سب کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انہیں یاد دلا رہے ہو۔ تو مدین والوں کے درمیان بھی موجود نہ تھے ان کو ہماری آیتیں سناتے ہوئے، لیکن ہم فیصلہ کر چکے تھے کہ تمہیں رسول بنائیں، سو ان کے واقعات بھی سنا رہے ہو سامنے والے مخاطبین کو۔ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اور نہ ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کوہ طور کی دائیں جانب موجود تھے، اِذْ نَادَيْنَا جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، وَلَٰكِنْ رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكَ لیکن یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی رحمت ہے، لِتُنذِرَ قَوْمًا تاکہ آپ ڈراؤ اس قوم کو، مَا أَتَاهُم مِّن نَذِيرٌ مِّن قَبْلِكَ نہیں آیا تھا جن کے پاس کوئی ڈرانے والا آپ سے پہلے، لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ شاید یہ لوگ اس سے نصیحت پکڑیں، نصیحت حاصل کریں۔ اور تم طور کے پہلو میں بھی موجود نہ تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، لیکن اپنے پروردگار کی رحمت سے تم اس سے بھی آگاہ کیے گئے ہو، اس لیے کہ ان لوگوں کو خبردار کرو، یعنی مکہ کے کافروں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی خبردار کرنے والا نہیں آیا تھا، تاکہ وہ یاد دہانی حاصل کریں۔ ان آیتوں میں سے بعض فکر دلالت قرینہ کی بنا پر حذف کر دیے گئے ہیں، اس لیے ترجمے میں انہیں کھول دیا گیا ہے۔ مطلب یہ ہے اس کے باوجود کہ تم یہ واقعات اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھے تم نے، لیکن ان کا آنکھوں دیکھا حال ان لوگوں کو سنا رہے ہو، اور اس طرح سنا رہے ہو کہ لوگ جو کچھ جانتے ہیں اس کی تصحیح بھی ہو رہی ہے، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ تمہاری زبان پر اس ہستی کا کلام جاری ہے جس کی نگاہوں سے ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی چیز بھی چھپی ہوئی نہیں ہے۔ یہ اگر سمجھنا چاہیں تو تنہا یہی بات ان کو یہ سمجھانے کے لیے کافی ہے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہو اور آپ پر یہ کلام آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے۔
یہاں یہ امر ملحوظ رہے کہ جن لوگوں کے سامنے یہ بات کہی گئی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز سے واقف تھے اور خوب جانتے تھے کہ ان معلومات کے لیے آپ کے پاس وحی الہی کے سوا کوئی دوسرا ذریعہ موجود نہیں ہے۔ چنانچہ قرآن نے اپنے من جانب اللہ ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر جو دلائل دیے ہیں ان میں سے یہ ایک بڑی دلیل ہے جو کئی دوسرے مقامات پر بھی پیش کی گئی ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین یا رب العالمین۔